उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दाइश पर मौजूद मेहमानान ख़ुसूसी, जज साहिबान, हाज़िरान गिरामी, इंतहाई काबिल एहतराम इफ़्फ़त माफ़ माएँ, बहनें, बेटियाँ और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, शेर में कौन तेरे हुस्न का नक्शा खींचे, शेर में कौन तेरे हुस्न का नक्शा खींचे, किससे लफ्ज़ों में अदा किया जाए सरापा तेरा। और किताबे फितरत के सरे वरक पर, किताबे फितरत के सरे वरक पर जो नाम रकम है, अगर नाम अहमद रकम न होता, किताब फितरत के सरे वरक पर नाम अहमद रकम न होता, तो ये नक्शे हस्ती उभर न सकती, वजूद लौहो कलम न होता। हाज़िरान गिरामी, ये मेरे लिए, आप सब के लिए, इंतज़ामिया के लिए, बल्कि यहाँ मौजूद एक एक शख्स के लिए ये बड़ी सादत की बात है कि आज हम एक बहुत ही मुबारक महफिल में जमा है। मुबारक इसलिए है कि ये जिस हस्ती के हवाले से निस्बत से मुनक़द की गई है वो दुनिया की सबसे अजीम हस्ती मानी गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से जमा होना, उस पे कुछ कहना, उनके हवाले से सुनना हमें बड़ा अच्छा लगता है और तबीयत चाहती है कि हम घंटों उसको सुने। और आपने देखा कि अभी यहाँ तकरीबन 3 घंटे से हम तमाम इस सीरत के जलसे में बैठे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से यहाँ मुख्तलिफ़ तकारीरें सुन रहे हैं। दुनिया में बेशुमार अकाबरीन हुए हैं, बहुत सारे हीरोज़ हुए हैं, बहुत सारे आइडियल्स हुए हैं, लेकिन ये एजाज़ अकेली एक ऐसी ज़ात है कि जिनको जाता है, कि जिनका तस्करा करोड़ों इंसान और सदियों से करते चले आ रहे हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक करते रहेंगे। ये ऐसी अजीम शख्सियत है कि जब दुनिया के हीरो, जिनको हम आइडियल कहते हैं, अकाबरीन कहते हैं, अजीम शख्सियतें जिनको कहते हैं, बल्कि जिनका तस्करा एक ईसाई राइटर ने अपनी किताब में भी कर दिया, जिसका नाम है दी 100, जिसमें उसने मुख्तलिफ अदवार में अपनी शख्सियतों से इस दुनिया पे जो असरात मुरत्तब किए हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए एक 100 लोगों की लिस्ट तरतीब दी और फिर उनकी दर्जाबंदी भी की। दर्जाबंदी करने के बाद जो सबसे पहले नामी इसमें गिरामी जो उस राइटर ने रखा वो था हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम। जब ये लिस्ट मीडिया में आई, लोगों के सामने पहुंची, तो ईसाई तबके में एक हलचल मची। चूंकि राइटर ईसाई था और उसने उस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हज़रत ईसा अलैहि सलाम को रखा था। लेकिन जब उस राइटर से उस लिस्ट और उस दी 100 लिखने वाले राइटर से इंटरव्यू की गई और उससे इंटरव्यू लेने वाले ने ये सवाल पूछा कि आप खुद एक ईसाई थे, उसके बावजूद आपने ईसा अलैहि सलाम को तीसरे नंबर पर रखा, तो क्या वजह थी?
جواب تو اس نے بہت تفصیل سے دیا، یا موقع نہیں ہے کہ میں وہ پورے تفصیل سے وہ جواب آپ کے سامنے یہاں رکھوں، لیکن اسی بات کو ایک بچی نے اپنی تقریر میں کہا. کیا کہا؟ کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں احترام کے قابل، دنیا میں جتنے لوگ ہیں احترام کے قابل، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. یہ حیثیت ہماری جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلیم شدہ ہے. آپ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا کہ میں 2 چیزیں آپ کے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک آپ اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ کبھی ذلیل اور خوار نہیں ہوں گے. سب جانتے ہیں وہ 2 چیزیں کیا تھی. ایک تو کہا تھا کہ کتاب اللہ، بدلے ہوئے انسان، ایسے انسان جو آپ کی صحبت میں رہ کر پھر اتنے قیمتی ہو گئے، اتنی قیمتی ہو گئے کہ پھر تاریخ میں ان کا نام درج ہو گیا. اور پھر یہی اصحاب تھے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک ایک پہلو کو، ایک ایک گوشے کو اس مستند اور اس ایمانداری کے کسی ایک پہلو پہ بہت تفصیل سے گفتگو کرے. لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ کر 6 لاکھ انسانوں کی زندگیاں بھی محفوظ ہو گئی. دیکھیے یہ ہوتا ہے وفادار سال سے لے کر 63 سال کی 23 سالہ رسالت باعث رسول کی زندگی باعث نبی تک آپ بحیثیت محمد بن عبداللہ کے آپ نے ایک زندگی گزارا. اور جب آپ دیکھیے کہ مکے میں آپ کی کتنی شان شوکت اور کتنا آپ کا رتبہ تھا، کتنی آپ کی عزت و تکریم کی جاتی تھی، آپ کو امین صادق کے لقب سے نوازا جا رہا تھا، آپ جو کہتے اس کو سر تسلیم خم کر لیا، آپ کو بحیثیت رسول مبعوث کیا گیا. اور جب آپ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوتے ہیں اور صرف ایک اعلان کرتے ہیں، وہ اعلان کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو فلاح پا جاؤں گے. یہ کہنا تھا کہ دنیا کی جو تاریخ ہے، انسانی تاریخ ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ اعلان انسانی تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ بن گیا. اب وہ حیثیت علیہ السلام سے لے کر دنیا میں آنے والے آخری انسان تک جو وہاں موجود تھی، سب نے اس بات پر لبیک کہا اور اس بات کا اعتراف کیا کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہے. اسی وعدے کو وفا کرنے کے لیے، آپ کو یاد دہانی کرانے کے لیے، اسی یاد خدا بندی کو، وعدہ خدا بندی کو انسانوں کو یاد دلانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لاتے رہے. اور آخر میں ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے بھی یہی دعوت دی. لیکن دیکھیے کہ یہ دعوت کے قبول کرنے کے بعد ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس نے دعوت کو قبول کیا، جیسے آج ہمارے یہاں مان لیجئے کہ کوئی ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جاتا ہے تو دنیا بھر کا اس کا ستکار ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کو مالی فائدے اور پتہ نہیں کون کون سی سہولیات دی جاتی ہے. لیکن یہاں یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تھا، بلکہ یہاں تو یہ ہوتا تھا کہ اگر وہ حلقہ بگوش اسلام ہو جاتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو اس پہ مصیبتوں کے پہاڑ اور مشکلات کا سامنا شروع ہو جاتا تھا. کہ کون ہوگا بھائی ایسا کہ جو اب خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ اگر میں اسلام میں داخل ہوتا ہوں تو مجھ کے اوپر یہ مکے کی زمین تنگ کر دی جائیں گی. اس کے باوجود وہ آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اپنے ایمان میں داخل ہو رہے تھے. یہ تھی وفاداری. آج ہمارے سامنے جو تاریخ ہے وہ 1400 سال کی ہے. آج ہمارے پاس 30 پاروں کا قرآن موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک گوشہ موجود ہے، اور اس کے بعد میں سیرت کی کئی کتابیں موجود ہیں. اس کے باوجود ہمارا کیا حال ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. میرے خیال سے میں نے اپنے یہی سوچ کے بہت دقیق علامہ اقبال کا یہ شعر اور اس کا یہ مصرع یہاں تقریری اور تحریری بچوں کے عنوان کو عنوان بنایا.
شکوہ اور جواب شکوہ کے حوالے سے ناظم شاہ صاحب نے آپ کو بتایا، یہ اس وقت لکھی گئی ہے جب اسلامی سلطنتوں کا زوال ہو رہا تھا، مسلمان پوری طریقے سے پستی میں جا رہے تھے، اور علامہ اقبال جن کو ہم شاعر مشرق کہتے ہیں، مفکر اسلام کہتے ہیں، جب انہوں نے عالم اسلام پر نظر ڈالا تو وہ بے چین ہو گئے، اور انہوں نے اس بے چینی کو محسوس کرنے کے بعد ہمارے زوال، ہمارا عروج، اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے شکوہ اور جواب شکوہ لکھا۔ جب جنگ بلکان ہو رہی تھی، یہ ترک کے اندر ایک علاقہ ہے بلکان کا، جہاں کے عیسائیوں نے اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت چھیڑ دی تھی، اور اس بغاوت کو کچلنے کے لیے فنڈ کا یعنی کہ مالی تعاون کی ضرورت محسوس کی گئی، تو لاہور میں اس فنڈ کے لیے ایک پروگرام منعقد کیا گیا، اور وہاں پر علامہ اقبال نے اپنی یہ انتہائی مشہور و معروف شکوہ جواب شکوہ یہ نظم وہاں پر پیش کی، جس سے پورے مجموعے پہ ایک رکت طاری ہو گیا، اور اس کے بعد جتنا مجموعہ وہاں ہزاروں اور لاکھوں میں تھا، انہوں نے آپ کی اس جواب شکوہ کی کاپیاں کو اعزازی طور پہ خریدا، اور وہ پیسہ پھر بلکان کی جنگ کے فنڈ میں جو ہے وہ مہیا کرایا گیا۔ یہ سب تاریخی باتیں ہیں، یہ ہم کو پتہ ہونا چاہیے، اس وجہ سے بھی شاید ہمارے انتظامیہ نے اس تقریر اور تحریر کے لیے اس کو عنوان بنایا، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے کے پروگراموں کی آخر ضرورت کیا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ اس طریقے کے پروگراموں سے ایک تو بات یہ ہوتی ہے کہ تقریریں لکھنے والوں کو کم سے کم اسی بہانے سے کئی کتابیں پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ یقین مانیے آج یہاں پہ قریب 30-25 بچوں نے جو تقریریں کی ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ آپ 25 سے 30 کتابیں پڑھنے سے بچ گئے، اس لیے کہ وہ تقریریں جنہوں نے لکھا ہوگا یقیناً انہوں نے کتابوں کو پڑھا ہوگا، اس کا مطالعہ کیا ہوگا، اور اس میں سے نچوڑ لے کر یہ بچوں کے لیے تقریریں تیار کیا ہوگا۔ میں ان اساتذہ کو، ان سرپرست اور والدین کو جنہوں نے یہ محنت کی، ان کو اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پھر ایک بات یہ ہے کہ اس سے ہماری کچھ تربیت کا پہلو بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ ایک تو ہے تعلیم اور دوسرا ہے تربیت۔ اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو یہ دو لفظ نہیں، بلکہ آج سے کئی سال پہلے ہم اس کو ایک ہی لفظ جو ہے وہ کہا کرتے تھے، تعلیم اور تربیت۔ یہ الگ بات ہے کہ اب ہم نے تعلیم کو الگ کر دیا اور تربیت کو الگ کر دیا، اور ان کے ذمہ داریاں کی بھی جو ہے وہ یہ سوچ لیا کہ تعلیم کی ذمہ دار کوئی اور ہے اور تربیت کے ذمہ دار کوئی اور ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، تعلیم ایک راستہ ہے اور علم منزل ہے، اور تربیت جو ہے، جب آپ تعلیم حاصل کرتے ہوئے اپنے علم کی منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کی جو یہ رہنمائی کرتا ہے کہ فلاں جگہ گڑھا ہے، فلاں جگہ خاردار جھاڑیاں ہیں، فلاں جگہ یہ رکاوٹیں ہیں، اس سے بچتے ہوئے آپ کو اپنا منزل پہ پہنچنا یعنی علم تک پہنچنا ہے، یہ ہوتی ہے تربیت۔ تو پھر یہ تربیت کون کرے گا؟ یہ تربیت تو ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے، گھر کے افراد، اس کے بعد اساتذہ، اسکول، کمرہ جماعت کا ماحول، اسکول کا ماحول، اور اس کے بعد یہ معاشرہ، یہ سماج جس کا میں بھی حصہ ہوں، اور یہاں بیٹھا ہوا ہر فرد جو ہے وہ اس کا حصہ ہے، وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ جس طرح موبائل میں دنیا بھر کے معلومات کا ذخیرہ موجود ہے، بہت ساری اچھی باتیں موجود ہے، اسی طریقے سے کون یہ چارجنگ کے لیے جو میں نے نام بتایا، یہ اس کے چارجر پوائنٹ ہے۔ والدین، گھر کے ماحول، اساتذہ اکرام، کلاس، اور ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، یہ اگر بیدار ہو جائے گا
تو پھر کیا ہوگا؟ اور پھر کسی نے ایک بہت اچھی بات کہی ہے کہ تربیت کے بغیر تعلیم مکمل نہیں ہو سکتی، اور تعلیم کے بغیر کوئی فرد معیاری فرد نہیں بن سکتا۔ معیاری فرد کے بغیر معیاری خاندان وجود میں نہیں آ سکتا، معیاری خاندان کے بغیر معیاری معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا، اور معیاری معاشرے کے بغیر ایک معیاری امت کا تصور کرنا ہمارے جاگتے میں خواب دیکھنے کے جیسا ہے۔ ہم چاہتے ہیں، MNF چاہتی ہے کہ ہماری یہ طلبہ ایک بہترین امت بنے، اس لیے کہ یہ جو نئی نسل ہے یہ کل کی امت ہے۔ یہ امت کو ہم کو بہترین امت بنانا اگر ہے تو اس طریقے کے پروگرام لے کر ہم ان کی تربیت کر سکتے ہیں، ان کی ذہن سازی کر سکتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ یہ ہر اداروں میں، ہر اسکولوں میں، ہر کالجز میں اس طریقے کے پروگرام لے کر، بلکہ اس سے ملے جلے پروگرام جس سے ہم ہمارے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، ان کی کردار سازی کر سکتے ہیں، ایسے پروگراموں کا انعقاد کر کے بھی ہم یہ کام انجام دے سکتے ہیں۔ کہنے یہ میرے سامنے بیٹھا مجموعہ تھکا ہوگا، اور پھر ایک ماحول ہوتا ہے کسی چیز کے سننے اور کہنے کا۔ اب ہمارا جو مزاج ابھی جو ماحول ہے وہ سب بچوں کا یہ ہے کہ کب ہمارا رزلٹ آئے اور کب پتہ چلے کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کون آیا ہے۔ ایسے وقت میں زبردستی کوئی چیز لانا یہ بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے، لہٰذا میں اپنے خیالات کو یہی سمیٹتے ہوئے آپ نے جو کچھ بھی مجھ سے ہو سکا میں نے کہنے کی کوشش کی، آپ نے بڑی توجہ سے سنا۔ انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جج صاحبان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ سب سے زیادہ محنت یکسوئی کے ساتھ ان کو ہی کرنا پڑی۔ اتنا کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، شکریہ، خدا حافظ۔ آپ نے جو ہے ضروری خیالات ہمارے الحاج انصار صاحب کے سماعت فرمائے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کی پوری بات ایک ہی شعر میں کہہ دوں کہ اگر تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں کہ یہ چار سو بدل جائے۔ تو خود کو سدھرنا پہلے ضروری ہے، ماشاءاللہ۔